बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं, बहुत अहम, कुछ पेचीदा और कुछ परेशान कर देने वाला। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। इशू क्या है? इनफर्टिलिटी, बांझपन, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब सोसाइटी का बोझ इस कदर ज़्यादा होता है कि आपको इर्द गिर्द वाले लोग तंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तंग करने के अलावा वो जो आपके ऊपर आपके शोहर की दूसरी शादी की तलवार लटका दी जाती है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। अब उस इनफर्टिलिटी के पीछे रीज़न क्या है, वजह कौन है? मर्द में कोई प्रॉब्लम है, खातून में कोई प्रॉब्लम है, अरसा दराज से आप इलाज कराते चले जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में सिर्फ ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है? खातून को, लड़की को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। जी, अगर बांझपन है तो ज़िम्मेदार यही है। दूसरी तरफ से इलाज कराना कितना ज़रूरी है, कितना हिस्सा मर्द का होता है इनफर्टिलिटी अगर है जोड़े में, दोनों कपल में, तो ज़िम्मेदार कौन कितना हो सकता है? ये तो अब सोसाइटी का इल्मिया है ना कि हमारे यहाँ मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है। आई एम सॉरी, ज़िम्मेदार क्या कहा जा रहा होता है जी? औरत को, और फिर औरत का इलाज कराया जा रहा होता है। लेकिन आज की गुफ्तगू में आपको बताएंगे कि मर्द भी कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ से कितनी ज़िम्मेदारी। देखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ना, कुदरत का। अल्लाह ताला ने अगर दो जोड़े बनाए हैं, कपल बनाए हैं, तो ज़ाहिरी बात है उन दोनों का कोई ना कोई रोल है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बट हमारे यहाँ एक जो औरत पे तलवार लटका दी जाती है। अच्छा, सम टाइम अगर औरत इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती भी है ना, तो वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी शायद वो ही कंसीव ना करने की एक बहुत बड़ी वजह बन रही होती है। फिर इसमें बहुत सारी रीज़न शामिल होती गई। लोग कहते हैं कि जी आपका इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है, आपका लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है। फिर आजकल जो बच्चियों में इश्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत मैटर करने लग गए। फिर एज भी बहुत मैटर करने लग गई। ये एक बड़ा इशू है क्योंकि आजकल तो ट्रेंड बनता जा रहा है। अब हमारी मदर्स की शादियां अगर हम देखें तो 16, 17, 18 में, और जिस उम्र में आज बच्चियों की शादियां हो रही हैं उस उम्र में वो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करके फारिग भी, बल्कि एक आधे बच्चे की तो शादी का भी प्लान कर रही होती थी। ये सारी चीज़ें जो थी माजी में देखी जा रही थी। बट अब बहुत ज़्यादा, अब हम कहते हैं बच्चा पढ़ लिख जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, जॉब कर ले, अपने लिए कुछ करने के काबिल हो जाए, फिर जाके शादी करेंगे। और फिर जब जाके शादी करते हैं तो उम्र 35-37 साल के करीब हो जाती है। तो ये जो 35-37 साल और लेट शादी वाली इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ खातून में ही होते हैं कि मर्द हजरात में। फिर इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ जो कि हमने आज के शो में डिस्कस करनी है, इनफर्टिलिटी के साथ साथ रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है, इनका रोल क्या है, ये भी हमने डिस्कस करनी है जी। और बाकी चीज़ें भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे सवालात। मैं अपनी मेहमान का तारुफ कराती चलूँ जी। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साजिदा शाहनवाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। माशाल्लाह से सर्जन भी हैं। अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे से बताया कि शो में जो आज जिन्होंने आपका पहला जुमला सुन लिया है ना, आई बेट के वो नहीं उठेंगे। थैंक यू आपने सो मच। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक 2-4 जुमलों में बताया। और आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की है ना अना, वो ये की है कि मेल इनफर्टिलिटी का, कि आपको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितने मर्द हजरात हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं इनफर्टिलिटी का। अच्छा, अब अगर हम किसी को बात करें ना, मेरे पास कपल आते हैं, तो मैं जब किसी कपल को बात करूं, मैं कहती हूं जी आपके बच्चे नहीं हैं तो चलें, बीवी के सारे टेस्ट हैं, हस्बैंड एक टेस्ट मेरे पास करा लें। हस्बैंड का जवाब होता है कि डॉक्टर साहब हैं नहीं, ये देखें कितने पुराने टेस्ट हैं, मैं ना यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं फिर उन्हें कहती हूँ कि आप ऐसा करें, पीसी होटल बुक कराइए, वहाँ पे मेरा स्टाफ मेंबर बाहर खड़ा होगा और आपका सैंपल ले आएगा। लेकिन करना मैंने तब है आपका प्रोसीजर जब मुझे हस्बैंड का स्पर्म मिलेगा। और अना शॉकिंग फैक्ट है, बाज़ दफ़ा मेल 6-6 रिपोर्ट सही दिखा रहे होते हैं डॉक्टर्स को, और पता चलता है कि मेल में ही प्रॉब्लम था। ओह माय गॉड। अब वो प्रॉब्लम कहाँ से बाहर से कैसे नॉर्मल रिपोर्ट औरत को दिखा दी जाती है। मैंने इतने अगर मेरे फेसबुक पेज पे लोग आए साजिदा शाहनवाज अहमद, तो लोगों को नज़र आएगा कि यार मैंने लोगों की लाइफ स्टोरीज़ की हैं, 4-4 शादियां करके बैठे हैं और 0 स्पर्म है।
Oh my God. اور پہلی بیوی کا کیا بتایا جاتا ہے؟ میں پوچھتی ہوں کہ پہلی بیوی میں بچہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ جی اس کو رسولیاں ہو گئی تھیں. دوسری میں کیا ہوا؟ اس کی انڈے دانیاں فیل ہو گئیں. تیسری میں کیا ہوا؟ ناچاکی ہو گئی, اس نے طلاق لے لی. میں اب چوتھی بیوی لے کر آیا ہوں, اس کا بچہ کریں. اور بڑی مشکل سے ہم ٹیسٹ رپورٹ کرواتے ہیں. اور سوری ٹو سے کہ یہ المیہ پڑھے لکھے مردوں میں بھی ہے, اچھا, صرف ان پڑھ اور جاہل لوگوں میں نہیں ہے. مرد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اگر کسی کو میں پہلی دفعہ بتا رہی ہوں کہ جی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آج آپ کے سپرم نہیں ہیں, تو وہ پہلی دفعہ میں ناراض بھی ہو سکتے ہیں. پھر میں انہیں بتاتی ہوں کہ دیکھو مجھے آپ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے, بالکل ایسے ہی, یا آپ کی وائف جو ہے وہ میری کوئی کزن تو نہیں ہے, میری فرینڈ تو نہیں ہے کہ میں اس کو فیور کر رہی ہوں. خواتین میں بھی پرابلمز ہیں, جہاں خواتین کا پرابلم ہے وہ خواتین وہاں پہ کروائیں علاج. دونوں برابر کے 50% ایک بندہ رسپانسبل ہے. اور اگر آپ انفرٹیلٹی دیکھیں, میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہر 6 میں سے جو ابھی ریسنٹ رپورٹ پاکستان کی آئی ہے, پبلش ہوئی ہے, اس میں ہر 6 کپل میں سے ایک کپل انفرٹائل ہے. اندازہ کریں آپ. اندازہ کریں, یعنی جہاں آپ کے 6 کپل شادی شدہ بیٹھے ہیں تو ان میں ایک کپل ایسا ہے جو انفرٹائل. ڈاکٹر صاحبہ کیوں؟ ہم نے تو کبھی کسی بڑے سے ایسی کوئی بات ہی نہیں سنی تھی کہ انفرٹیلٹی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے. لوگ مطلب 10-10 12-12 بچہ, ہمارے دادیوں نانیوں کے ٹائم پہ تو اس طرح بچے پیدا, نارمل بچے پیدا ہو رہے ہوتے تھے. انا بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے بھی پہلے یہ تھا کہ شاید پہلے انفرٹیلٹی نہیں تھی. اچھا, ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ چلا جب میں نے اس کی تحقیق کی, کیونکہ میں نا کچھ ریسرچ اپنی پبلش کرتی ہوں انٹرنیشنل لیول پہ, تو جب میں نے اس کو یہ بھی ریٹروسپیکٹیو ریویو میں نے لوگوں کا لیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس وقت بھی انفرٹیلٹی تھی. لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک گھر میں اگر 3 بھائی ہیں تو آپ کا اگر 2 کے بچے ہیں اور 1 کے نہیں ہیں تو وہ بچے بانٹ کے دے دیے جاتے تھے. اچھا, یہ پورا ٹریڈیشن تھا کہ 2 بچے, یہ بچہ اب اس بھائی کا ہو گیا, یہ اب چاچو کی اولاد ہوگی. تو یہ چیزیں تھیں پہلے بھی. لیکن یہ بات دس از فیکٹ کہ انفرٹیلٹی ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے. میں نے ایک ویڈیو کی تھی, ایک میری وائس آف امریکہ میں میرا انٹرویو ہوا تھا کووڈ کے دنوں میں, کیونکہ میں نے کووڈ کے دنوں میں اسٹیم سیل کو کہا تھا کہ جن لوگوں کو کووڈ ہو گیا وہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو فری آف کاسٹ اسٹیم سیل لگائیں گے اور اسٹڈی کریں گے کہ اسٹیم سیل کتنے % لوگوں پہ افیکٹو ہو رہا ہے. تو میں نے اس ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ چانس ہے کہ بہت سارے میل انفرٹائل ہو جائیں, ان کے سپرم خراب ہو جائیں, یا انہیں ایزوسپرمیا ہو جائے یعنی زیرو سپرم, یا نیکرو ہو جائے یعنی ڈیڈ سپرم, یا ان کے ایب نارمل مورفولوجی ہو جائے یعنی ان کے ہیڈ یا ٹیل سپرم کے اتنے ایب نارمل ہو جائیں کہ وہ نارمل طریقے سے کنسیو ہی نہ کر سکے. ریزن کیا؟ Yes. کووڈ اس کی اچھا ریزن تھی؟ سنو, اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے لوگوں نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر سعیدہ کچھ تو خیال کریں, آپ کیسی بات کر رہی ہیں, کیوں ایسے ہو, اللہ نہ کرے. انہیں میں نے یہ صرف کہا کہ جن کو بھی کووڈ ہو وہ اپنے سپرم کی فوری طور پر ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ یہ آپ کے ٹیسٹیز پر بھی آ سکتا ہے. although چانسز کم ہیں, لیکن ٹیسٹیکولر اگر آپ کا وائرس ٹیسٹیز کے اوپر افیکٹ کرے گا یا عورت کے اووری کے اوپر افیکٹ کرے گا تو ان کی اووری ڈیمیج ہو سکتی ہے, ٹیسٹیز ڈیمیج ہو سکتا ہے. آپ یقین کیجئے کتنے پیشنٹ ہیں جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں, جب ہم ان کو ایک پرفارما دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں آپ کو کووڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں, کیونکہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہے نا. مطلب یہ کہ کووڈ جب سیکنڈ ویو میں آیا تو وہ تو فلو کی شکل میں ہی تھا, بالکل نارمل, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں ہے. کووڈ تھا. لیکن کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کووڈ ہوا ہے. کووڈ ہونے کے بعد ان کی مورفولوجی ان میل میں خراب ہو گئی. یہ فیکٹ ہے کہ لوگوں میں یہ ویو آ رہی ہے کہ جتنی یہ رنگ برنگی آپ کو وائرل انفیکشنز, ایک نئی وائرس آپ کی مونکی وائرس شروع ہو گیا, کبھی فلاں وائرس آ گیا, تو اس کا افیکٹ سیمن پر ضرور آتا ہے. یہ تو ٹیسٹڈ ہے نا, ٹائم ٹیسٹڈ ہے کہ آپ کو ممس ہوئے, کنپیڑے ہوئے تو آپ کے سپرم ڈیمیج ہوں گے.
یہ ایک ایسا وائرس ہے جو سب سے زیادہ ٹیسٹیز پر افیکٹ کرتا ہے. تو لوگوں کو تو ابھی تک ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ممپس ہو گئے ہیں تو لوگ تو ابھی بھی دم کرواتے ہیں. میں نے باقاعدہ ہم نے پیریفریز کے اندر لوگوں کو چارٹ دیے کیونکہ میں نے یہ سٹڈی دینی تھی کہ کنپیڑوں کا آپ کیا علاج کرواتے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ لوگ ابھی بھی کنپیڑوں پہ دم کرواتے ہیں. ایگزیکٹلی لوگ یہی کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد ایون ہمارے ڈاکٹرز میل ڈاکٹرز بعض دفعہ اینٹی بائیوٹکس دے کے چھوڑ دیتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وائرس اس چھوٹے سے بچے کی ساری زندگی خراب کر دے گا, بعد میں وہ ساری عمر کے لیے انفرٹائل ہو جائے گا. تو کرنا کیا ہے, انہیں اینٹی وائرل تھیراپی دینی ہے, ان کو پریونٹ کرنا ہے, ان کے ٹیسٹیز کو ایگزامن کریں. تو آج میں آپ کے پروگرام سے ان ڈاکٹرز کو اپیل کر رہی ہوں جو پیریفریز میں بیٹھے جی پی کے فرائض انجام دے رہے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کنپیڑے ہو گئے ہیں سب سے پہلے اینٹی وائرل دیں. اینٹی وائرل دینے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹیز کو ایگزامن کریں. ٹیسٹیز میں اگر انفلیمیشن ہو رہی ہے اور وہ بچہ ابھی ینگ ہے تو اس کے اسپرم فریز کرا دیجئے, کیونکہ آپ کی کوشش کے باوجود بھی اس کے اسپرم زیرو ہوں گے اور اسپرم زیرو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ تو آپ نے آج حیران کن انکشاف کیا ہے. میں نے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں بعض دفعہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ان دی لانگ رن اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں جا کے آپ کی لائف پر. خیر, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحبہ کے ایکسپیرینس کے مطابق ہر روز نیا ایکسپیرینس, نئے لوگ. یہ بڑی عمر میں شادی کرنے کا آج کل بڑا ٹرینڈ ہوا ہے. مطلب میں 37, 38 میں بھی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی, 40 میں بھی دیکھ رہی ہوں جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, پیرنٹس بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں, نہیں بچی کو پڑھنے دو, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے دو, اس کو آگے جا کے کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا, اچھے پیسے کماتی ہوگی, سسرال والے ڈر کے رہیں گے. وہ ایک یہ امپیکٹ بن گیا نا. سو اس کا نقصان کیا ہے؟ اچھا ادا, آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ نے کہا نا کہ صرف جو لوگ کام کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, وہ لیٹ کر رہے ہیں. پیریفریز میں بھی کئی لوگ لیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جی ہماری جائیداد نہ تقسیم ہو جائے, بھائیوں کی خدمت کریں, اس کے لیے بھی کرتے ہیں. جی بالکل. شادی کا ایک ایگزیکٹ عورت کے لیے ٹائم ہے اور بڑا ہی پریسائز ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے فرض کریں کہ آپ نے اگر یا تو ارادہ کر لیں کہ بچے پیدا ہی نہیں کرنے, اکیلے رہنا, خوش رہیں, ٹھیک ہے. اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو پلیز پلیز میری اس بات کو لکھ لیجئے کہ آپ کا 25 سے 30 تک آپ کے بچے پیدا ہو جانے چاہیے, میکسیمم 35 تک جتنے بھی کرنے ہیں. 35 کے بعد کروموزومل اناملیز کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے. بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن آپ کے بچے کا, کون سی خاتون چاہے گی کہ میرے بچے کا آئی کیو کم ہو؟ کون سی عورت چاہے گی کہ میرا بچہ سدا بیمار رہے؟ بالکل نہیں چاہے گی نا. تو کون چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ پری میچور برتھ ہو جائے اور میں نے جو ٹائم پہلے بچایا وہ میں ایک ایک دن بچے کی سانسیں گننے میں گزار دوں؟ یہ اتنے بڑے فیکٹس ہیں کہ پلیز آپ لوگ جو اگر آئی وی ایف بھی کروانا ہے تو کیوں نہیں, میل نے اگر کروا لیا ہے ٹیسٹ اور پتہ چل گیا کہ اسپرم کم ہے تو کیوں حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں, کیوں دوائیوں کے چکروں میں رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے پاکستان کے آدھے ڈاکٹرز اپنے خلاف کر لیے. آج آپ کریں, سب سے زیادہ آپ کو مخالفت میری نظر آئے گی ڈاکٹرز کی ان میں پینل میں. کیوں؟ میں نے سرے عام کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں ہے ضرورت میل کو دوائیوں کی ان چیزوں میں. اگر میل میں آج پھر ایک اور بات بڑی خطرناک حد تک بتا رہی ہوں, جن میل میں بھی اسپرم کی مورفالوجی کا ایشو ہے, جن میل میں اسپرم کی کسی بات کا بھی ایشو ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں فلاں ڈاکٹر سے اتنے مہنگے ٹیکے لگوا لوں گا اور سنیں اور دوائیاں کھا لوں گا, کشتے کھا لوں گا, میں قسم کھا کے کہتی ہوں اگر آپ میں ایک ایسا فیکٹر آ گیا ہے جس نے اسپرم کو ڈیمیج کرنا ہے تو جتنی مرضی آپ طاقت کی دوائیاں کھائیں, آپ کے اسپرم زیرو ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. صرف زیرو ہونے کا عمل ذرا سلو ہو جائے گا. وہ اینٹی آکسیڈنٹ آپ کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں گے. دوسرا, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میرے زیرو اسپرم ہے, میرے جی ویریکوسیل ہے. ڈاکٹر صاحب میری ویریکوسیل کی فلاں ڈاکٹر نے سرجری کہی ہے. اچھا, میرے اسپرم کم ہے, مجھے ویریکوسیل کی سرجری کہی ہے. فار گاڈ سیک,
میں پاکستان میں پہلی ایشیا کی فیمیل اینڈرولوجسٹ ہوں. خدا کے لیے میری بات کو سن لیجئے کہ ویریکوسیل آپ کے ایزوسپرمیا کو ٹریٹ نہیں کرے گی. آپ کے کم سپرم, اگر آپ نے ویریکوسیل کی سرجری کرانی ہے, اف دیٹ از انڈیکیٹڈ, اگر وہ گریڈ 3 کی ہے یا وہ سیویئر ہے, تو آپ اس کی سرجری ضرور کرائیں, مگر جو سپرم ابھی بچے ہیں پہلے ان کو فریز کرا لیں کسی نہ کسی ایسے سیٹ اپ پہ جہاں پہ آپ کی نسل سیو ہو جائے. یہ بہت ینگ ایج میں بھی سپرم فریز کرائے جا سکتے ہیں؟ کسی ایج میں بھی. ابھی آپ نے مجھے شکر ہے یاد کروا دیا, میری ایک اپنی دوست ہے, ڈاکٹر ہے, کین یو امیجن, شی از ڈاکٹر, اس کے بچے کو لمفوما ہو گیا, جا کے پتہ چلا 21 ایئرس میں, اور اس نے سرجری کروا لی, ریڈیشن لے لی. جب وہ ریڈیشن لے رہی تھی تو مجھے اس نے بتایا, تو میں نے صرف اس سے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے بچے کے سپرم فریز کرائے ہیں؟ کہتی واٹ؟ حیران. اچھا نہیں کہتی کیوں, میرا بچہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یار ہی از ٹیکنگ کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, تمہیں کیا ڈاکٹر نے نہیں بتایا؟ اس نے کہا نو. حالانکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھی, لیکن ہر ڈاکٹر ہر چیز کا اسپیشلسٹ نہیں ہے. جب میں نے FCPS کیا تھا, آئی واز اونلی گائناکالوجسٹ, مجھے ان کی الف بے نہیں پتہ تھی. ہاں مجھے یہ پتا تھا کہ گائنی کی سرجری کرنی ہے, سی سیکشن کیسے کرنا ہے, گائنی کی ڈیزیزز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, لیکن یہ چیزیں جب میں نے اس کی اسپیشلٹی میں گئی, سپر اسپیشلٹی میں, تو مجھے پتہ چلی. جب میں نے اسے بتایا, پھر ہم نے اس کا بچہ بلوایا, تو اس کی اس وقت صرف 4 ملین کاؤنٹ تھی, لیکن شکر ہے کہ وہ 0 نہیں ابھی ہوئی تھی, کیونکہ اب جب ریڈیو کیمو کرا بھی رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتی ہے, آہستہ آہستہ. پھر ہم نے وہ 4 ملین بھی اس کے سیو کر لیے, تاکہ بچے کی کل کو شادی ہو اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہے تو وہ کم از کم IVF سے اپنا جینیٹک بیبی تو پیدا کر سکے نا. دس از سو امپورٹنٹ. تو ڈاکٹرز کا بھی, ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. ہم لوگ بھی اپنی جلد بازی میں بہت ساری چیزیں پیشنٹ کو نہیں بتاتے. تو اگر آپ لوگوں کے پروگرام کے تھرو یہ چیزیں لوگوں تک پہنچ جائیں, پتہ نہیں کتنے پیشنٹ ہوں گے. کینسر از ویری کامن. فیمیل, جن میں فیمیل میں کینسر ہے, بریسٹ کینسر ہے, دے آر ٹیکنگ کیمو تھراپیز. ان لوگوں کو بھی اپنی اوویرین سٹیمولیشن کروا کے, کیونکہ جب ریڈیو کیمو سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کیمو سے بھی ان فیمیل میں اوویرین فیلئر ہو سکتا ہے, تو اپنے ایگ فریز کرا دیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ باتیں کر رہی ہیں, مجھے اچھی بھی لگ رہی ہیں, ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے, بٹ ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. نہیں, کیوں نہیں کرے گی, کر رہی ہے. دیکھیں, سوسائٹی کو آپ ثبوت دیں, فیکٹس دیں. آپ ابھی چیٹ GPT کھول لیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی گوگل کھول لیجئے, وہ آپ کو کیا بتائے گا, وہ آپ کو بتائے گا. آپ نے ابھی ایج کی بات کی, فرض کریں ایک خاتون ہے, وہ کہتی میں نے فیوچر بنانا ہے, کیریئر بنانا ہے, میں سیلیبریٹی ہوں. ان کا تو بیچاریوں کا شادی ہو تو ان کا سارا کام ہی ختم ہو جاتا ہے, تو بچہ ابھی نہیں کرنا, تو ان کے لیے بڑا آسان. میرے پاس کتنی سیلیبریٹیز ہیں, ان کے میرے پاس ایگ فریز ہیں. دس از کانفیڈینشیل, ہم ان کو نہیں بتا سکتے, لیکن ان کے ایگ فریز ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سیلیبریٹیز آپ کو اتنی لیٹ ایج میں بچہ پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیا وہ نیچرل کنسیو کرتی ہیں؟ میں نے کئی ایسے لوگوں کے IVF کیے ہیں جن لوگوں نے 40s 45 46 میں جا کے بچے پیدا کیے, کیونکہ ان کے ایگ پہلے فریز تھے. دس از سو امپورٹنٹ. اب ریجوینیشن, یہ جو ہمارا اسٹیم سیل کا, جس کو آپ ریجنریٹو میڈیسن کہتے ہیں, اب تو ہم اس کو, ہمیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق تو اب اس کو اسٹیم سیل کہہ ہی نہیں سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں میڈیسنل سگنلنگ سیل. یہ وہ چیز ہے جو اسٹیم سیل ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پہلے یہ بتا دیں, یہ ریجنریٹو میڈیسن ہے کیا؟ ریجنریٹو میڈیسن ایک وہ برانچ ہے جو ایسے آپ کی بیماری کو سمجھیں کہ جڑ سے ڈیل کرتی ہے, اس کی کاز کو ڈیل کرتی ہے. جو ایلوپیتھی میڈیسن ہے وہ آپ کے 90% سمٹمز کو ڈیل کرتی ہے, 10% آپ کی کاز پہ جاتی ہے, یہ 90% آپ کی طے پہ جاتی ہے. عام لوگوں کو بتانے کے لیے میں یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ ایک باغ ہے, کسی گارڈن میں جائیں, گارڈن اجڑ گیا,
اجاڑ اور بیابان ہے. کیا ٹریٹمنٹ کریں گے؟ ایلوپیتھی کیا ٹریٹمنٹ کرے گی؟ اس کی ساری صفائی کرے گی, اس کے جو پتے جو ویسٹیج تھا مٹیریل وہ صاف کرے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے اندر ان کو پانی دے گی. یہ ہے ایلوپیتھک میڈیسن. اور جو ریجنریٹو میڈیسن ہے, ریجنریٹو میڈیسن اس کی صفائی کرنے کے بعد اس کی لینڈ کو پریپیئر کرے گی. ایکچولی اس کی وہ لینڈ کا حصہ جو نئے پودوں کو آنے نہیں دے رہا, ان کو پہلے پریپیئر کرے گی, پھر اس کے بعد نیچرل وے سے آپ کے بیج جو ہیں وہ گرو کریں گے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ کس سٹیج پہ سٹارٹ کرنی ہے آپ کو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. اس پہ بات کرتے ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ریجنریٹو میڈیسن پیشنٹ کو کب دینی ہے؟ ہاں دیکھیں, یہ ایک دوائی ٹیکہ تو ہے نہیں جو دینی ہے, یہ پیشنٹ نے لینی ہے. اچھا, دس از اے تھیراپی. اوکے یہ آپ کی باڈی سے آپ کی ہیلپ کی جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے, اس میں کسی اور قارون کے خزانے سے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ خزانہ قدرت نے آپ کے اندر دیا ہے. سپوز آپ کا ایجنگ پروسیس آپ نے دیکھا ہے, کسی ہم جو جاتے ہیں, ہم جو اینٹی ایجنگ کیا کراتے ہیں, ہم اینٹی ایجنگ کراتے ہیں فیس کی, اندر سے ہمارا بڑھاپا وہیں رہتا ہے, سیلولر ڈیتھ وہیں رہتی ہے, اپوپٹوسس وہیں پر رہتا ہے. یہ ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ سیلولر لیول پر جا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور کر بھی کہاں سے رہے ہیں؟ آپ کی باڈی سے. اور کر بھی کس چیز سے رہے ہیں؟ جو چیزیں جن کو آپ ہٹانا چاہتے تھے, آپ کی فیٹ, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی فیٹ آپ کی کتنی ہیلپ کر رہی ہے. اسی سے ہم ایس وی ایف نکالیں گے, اس کو اسٹرومل ویسکولر فریکشن کہتے ہیں عام زبان میں. اسی سے ہم ایم ایس سیز یعنی میڈیسنل سگنلنگ سیل نکالیں گے. وہ سیل آپ کی باڈی کے جس حصے میں ایجنگ, ڈیمیج یا پرابلم ہو رہی ہے اس میں ڈالا. ایون کینسر کے پیشنٹس میں بھی یہ تھیراپی بیسٹ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہی. ابھی میں نے بیجنگ میں اپنے اسٹیم سیل کی ریسرچ کے لیے میں گئی, آئی واز اسپیکر. ٹوٹل 8 کنٹریز کو بلایا گیا. اس میں الحمدللہ میں پاکستان کی طرف سے اپنی ریسرچ لے کر گئی, اور مجھے بیجنگ میں سب سے پہلا کویسچن یہ کیا گیا کہ آپ اف یو آر ڈوئنگ دس تھنگ تو آپ کی یونیورسٹیز اور گورنمنٹ اس کو انوالو کیوں نہیں کرتی. لیکن وہی بات ہے کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. شاید اس چیز کے لیے مجھے آپ جیسے لوگوں کو ساتھ لے کے آواز لوگوں کو دینی پڑے کہ کینسر میں جب آپ کیمو تھیراپی کرتے ہیں, آپ کبھی شوکت خانم ہاسپٹل میں گئی ہیں کسی عزیز کے ساتھ یا کبھی انٹرویو کے لیے؟ جی بالکل. اچھا, آپ نے دیکھا وہاں ویل چیئر پہ کتنے پیلے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا, اچھا فلانے کو کینسر ہو گیا, بڑا اچھا ہوا, اس نے یہ برا کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ معصوم فرشتے اینجل انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ان کا پیلا چہرہ کیوں ہو چکا ہوتا ہے؟ کیونکہ کیمو تھیراپی سے, ریڈیو تھیراپی سے ان کے سارے بلڈ سیل مزید ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہ ٹوٹلی انیمک ہوتے ہیں. ان لوگوں کو اگر وہ تھیراپیز لے بھی رہے ہیں تو سٹیم سیل ان کو ریجوینیٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کلیبریٹ کرے ہمارے ساتھ تو یہ تھیراپیز ہم گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. ان کو یہ دیا جائے, وہاں کے پروفیسرز کو ٹریننگ دی جائے, وہاں پہ لوگ کام کریں, تو ایسے بچے جن بیچاروں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے یہ تھیراپی بہترین ہے. آگے آپ کی آ گئی انفرٹیلیٹی میں کیا اس کا رول ہے. جن لوگوں میں اوویرین فیلئر ہے, جن لوگوں میں ٹیسٹیکولر فیلئر ہے, یعنی زیرو سپرم والوں کو اس میں ہیلپ کی جا سکتی ہے. اس میں جن خاتون کے آئی وی ایف بھی پاسبل نہیں ہو رہا, آئی وی ایف پاسبل اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس بیچاری کا ایگ ہی نہیں بن رہا. اب اس کا ایگ اگر نہیں بن رہا تو ڈیفینیٹلی اوویرین فیلئر ہے. اوویرین فیلئر ہے تو سٹیم سیل از اے رائٹ چوائس فار ہر. اس کے لیے ریجوینیشن میں یہی ریجنریٹو تھیراپی کام آئے گی. اگر کسی خاتون کا ایمبریو امپلانٹ نہیں ہو رہا, آپ اس کا ایمبریو جو ہے وہ بار بار امپلانٹ کرتے ہو, بار بار فیلئر ہو جاتا ہے, یا نیچرل پریگنینسی میں ریکرنٹ مس کیریجز ہو رہے ہیں, اس کے لیے بہترین ہے یہ ریجنریٹو میڈیسن, اس کے اوپر ہیلپ کر سکتی ہے.
تو آپ نے کہیں باہر سے دوائی بھی نہیں خریدنی, آپ نے اپنی باڈی سے خود کی ہیلپ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے اب اگر ایک کپل ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے آئی وی ایف ریکمینڈڈ ہے, آئی وی ایف کیا 100% چانسز ہوتے ہیں کہ کنسیو ہو جائے گا؟ نہیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, ہر پیشنٹ ہمارا پوچھتا ہے, اور میں ان کو ہر دفعہ یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ کے اندر تھا 0% چانس, یعنی کہ اگر کسی خاتون کی ٹیوب بلاک ہیں یا ہسبینڈ کے 0 ہیں تو 0% تھا نا چانس کہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آئی وی ایف کا مطلب ہے کہ اس 1 مہینے میں ہم نے ان کو کیسے بنا دیا, نارمل کپل کی طرح. تو جس طرح نارمل کپل کا 1 مہینے میں چانس ہے, اسی طرح ان کا بھی اس 1 مہینے میں چانس ہے. ٹھیک ہے. ایک نارمل فیمیل کا اور نارمل میل کا 1 مہینہ اگر وہ اکٹھے رہیں اپنی فرٹیلیٹی ونڈو میں, تو ان میں 40 to 42% چانس ہوتا ہے کہ وہ کنسیو کر جائیں. ٹھیک ہے. اگر ہر دفعہ 100% ہوتا تو ہر ماں ہر 1 سال کے بعد بچہ پیدا کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے 42% تھا, تو اس کا مطلب ہے جس وقت میں آئی وی ایف بھی کر رہی ہوں تو میں 40 سے 42% چانس ہی دے سکتی ہوں, ناٹ بیانڈ دیٹ. یہ لوگوں کا خیال ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے, ہاں یہ ضرور ہے کہ نیچرل میں کیا لگتا ہے, نیچرل میں تو کوئی بات نہیں, آپ کا 1 مہینے بچہ نہیں ہوا اگلے مہینے پھر اکٹھے رہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اتنے پیسے کہاں سے دیں؟ بالکل. اب میں کیا کرتی ہوں, میرا واحد ایک ایسا آئی وی ایف سینٹر ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹ کو جب اگر اس کا ایک آئی وی ایف فیل ہو جائے تو 2nd آئی وی ایف کے اندر وہ اپنی میڈیسن کی کاسٹ اٹھاتا ہے, لیکن میں اس کی فی وغیرہ نہیں لیتی. ہمارے جو سٹاف ہے, جو ہمارے ہاسپٹل کے چارجز ہوتے ہیں وہ اس کو ویو آف ہو جاتے ہیں. تو ہم اس طرح اس کو 1 اٹیمپٹ اور دیتے ہیں. یہ ایک پیشنٹ کو بونس ہوتا ہے جس کی وجہ سے, لیکن جو میڈیسن کی یا جو چیزیں کنزیومیبل لانے ہیں وہ اس کی کاسٹ اپنی ہوگی. بالکل. اب باقی یہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو رہا. دیٹس دا ریزن کہ میرے پاس الحمدللہ سکسیس ریٹ زیادہ ہے. اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی آسمان سے تارے توڑ لائی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. آئی وی ایف فیلئر کیوں ہوتا ہے؟ ہاں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. سب سے بڑی فیلئر کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ خاتون ہماری جس نے اپنا ایمبریو رکھوانا ہے نا یار, اس کے اوپر اتنا سٹریس ہوتا ہے, اتنا سٹریس ہوتا ہے. میں ان کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میری بات سنو, ایمبریو نے ایک گداز گدے میں جانا ہے یا اس کو تنور میں ڈالنا ہے. جب آپ سٹریس کے ہائیسٹ لیول پر ہوگے, آپ کے اندر الاؤ چل رہے ہیں, ساس کہے گی تیرے تے اتنے پیسے لگائے, میاں کہے گا تم پہ اتنے پیسے لگائے, وہ کہے گا اب تو ایمبریو بن گیا, اب تو بچہ آنا چاہیے. وہ بس اس کے اندر جل جل کے سٹریس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ بہترین ایمبریو, بہترین اینڈومیٹریم رکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یار کہ اس کا امپلانٹ کیوں نہیں ہوا. امپلانٹ ہونے کا چانس تو 40 سے 42 ہے. سب سے بڑی وجہ یہ آتی ہے. دوسری وجہ یہ آتی ہے کہ بعض دفعہ میل میں ہم ڈیمیج سپرم کے ساتھ گیم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہم سپرم ڈونیشن تو کر نہیں سکتے. اب جو ٹوٹے پھوٹے سپرم مجھے بایوپسی سے ملے یا سٹیم سیل کے بعد بھی کوئی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ سپرم بہترین ہو گئے اس کے بعد ہمیں تھوڑے بہت ملے. سٹیم سیل ایک ٹیمپریری فیز میں سپرم لاتا ہے, اسی طرح ٹیمپریری فیز میں ایگ لاتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت بہترین ہو, وہ بیٹر ہو سکتے ہیں. تو ان کی کوالٹی میں بعض دفعہ ایمبریو اتنا اچھا نہیں ہوتا, تو پھر بھی امپلانٹیشن فیلئر ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ عورت کے اوپر دباؤ ہے ہمارے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو یہی کہوں گی آئی وی ایف میں آپ جینڈر سلیکشن پہ بھی جا سکتے ہیں. 100% جا سکتے ہیں. اور جینڈر سلیکشن کا پی جی ٹی میں بہترین سکسیس ریٹ ہے. اٹ از کیرنگ 99 to 100% سکسیس ریٹ فار جینڈر, ناٹ فار کنسیپشن. کنسیپشن وہی 40 سے 42% ہے. اگر آپ نے کنسیو کر لیا ہے اور ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بیبی بوائے ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا 99 سے 100% ہے کہ اب آپ کا وہ بیبی بوائے ہی ہوگا. اور اس میں بہت سارے ہمارے پیشنٹ, میں بعض دفعہ یار حیران ہوتی ہوں
لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں PGD کرتے ہیں ہمارا. میں ان کو دیکھتی ہوں, ان کا سٹیٹس دیکھتی ہوں, تو میں کہتی ہوں یار کیوں آپ کی بیٹیاں, آپ یہ پیسے ان پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ان کی تعلیم پہ خرچ کرو. بیٹا ہوگا تو کیا کوئی تیر مار لے گا, کچھ بھی نہیں کرنا اس نے, لیکن نہیں, انہیں بیٹا چاہیے. اگین سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے نا. یار سوسائٹی کا پریشر ہے, سوسائٹی میں اور آپ ہیں نا, کوئی باہر کا بندہ تو نہیں. اب یہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہم اتنا بھی نہ سمجھ سکیں کہ کیا اب ہماری تلواروں کی جنگ کا زمانہ ہے, یا ہمارا کسانوں کا دور ہے, مجھے بتائیں, یا ہماری صرف دکان پہ کپڑا ہی بیچنا ہے, وہ بھی بیٹی بیچ لے گی. بالکل ایسے. بات یہ ہے کہ تلواروں کیا کا کام زمانہ نہیں بیٹیاں کر رہی, کون سا کام نہیں کر رہی. بالکل. تو لوگوں کو شعور دینا. میں تو جب آئے نا, میں لوگوں کو جب یہ چیز دیتی ہوں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا جینڈر سلیکشن کرانے آئے ہیں, ہم یہ نہیں سننے آئے کہ آپ ہمیں کہیں کہ بیٹیاں زیادہ اچھی ہوتی ہیں یا وہ یہ کر سکتی ہیں. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کا جینڈر سلیکشن بغیر IVF کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا یس. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا, یعنی کوئی بھی کپل آیا تو اس کے ہسبینڈ کا ہم سپرم کا انالیسس کرتے ہیں, جس میں میل اور فیمیل سپرم کی ایکس اور وائی کیرنگ سپرم کو انالیسس کیا جاتا ہے. اس کے اکارڈنگلی ہم ایک پلان بناتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے لگی ہوں کہ یہ فرض کریں سروکس ہے اور یہاں سے سپرم آئے. اب یہ سروکس کا گیٹ جو ہے نا, بچے دانی کے منہ کا گیٹ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا, یہ اللہ اس کو قدرت والا بند رکھتا ہے. آپ جتنی دفعہ ہسبینڈ وائف ملیں, یہ اندر سپرم نہیں جائیں گے. جس دن فرٹیلیٹی ونڈو ہوگی نا, اسی دن سپرم جائے گا, ویسے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ وہ باہر سے ویسٹ ہو جائے گا. اب اس دن جو سپرم نے جانا ہے, تو یہ جب ونڈو کھلتی ہے تو ونڈو میں پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ان پورز کے اندر ایکس اور وائی سپرم علیحدہ علیحدہ گزرتے ہیں. اب جتنا مرد کا اسٹرانگ ریئیکشن, یعنی کہ اس کے سپرم اینٹی باڈی ریئیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے, اتنا ہی اس کا نیرو ہو جاتا ہے وہ ہول, یعنی کہ وہ جو آپ کا میوکس پلگ ہے, جتنا وہ نیرو ہوگا اتنا نیرو ہیڈ والے سپرم اس میں گزریں گے, براڈ ہیڈ والے نہیں گزریں گے. اب کئی لوگوں میں وہ ریئیکشن ویک ہوتا ہے میل میں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اتنا ریئیکشن نہیں ہوتا, وہ جو میوکس پلگ ہے نا وہ کافی براڈ ہو جاتا ہے, اس میں ایکس بھی گزر جاتے ہیں, وائی بھی گزر جاتے ہیں, اور ایکس اور وائی کی برابر کی دوڑ ہوتی ہے. اچھا. اور جب برابر کی دوڑ میں یونیورسل لا ہے کہ آگے تک لڑکیاں ہی جاتی ہیں. دیکھ لیں, یہ بائی برتھ قدرت والے نے اسٹرانگ کس کو رکھا ہے, فیمیل سپرم. فیمیل ایگ بھی ہر جگہ فیمیل ہے. بعد میں یہ بندے پیدا ہونے کے بعد 2 مسل بنا کے نہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اب ہم سٹرونگ ہیں. یقین کیجئے اگر کوئی لڑکی بھی مسل بنا لے گی نا اور اس کو ایسی ڈائٹ دی جائے گی تو وہ مرد سے زیادہ سٹرونگ ہو سکتی ہے. زلزلہ آتا ہے, قحط آتا ہے, پہلے مرد مرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر امیونٹی کم ہے, ان کے اندر کمزور ہیں, وہ اندر جینیٹیکلی کمزور ہیں. عورت جینیٹیکلی امپاورڈ ہے. دیٹس دا ریزن اللہ نے بیٹا پیدا یا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت عورت کے اندر رکھی ہے. مرد ایک بچے کو نہیں پیدا کر سکتا, اس کی باڈی کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اب جب دونوں چلے گئے, بیٹیوں والے سپرم اکثر پہلے جا کے ہٹ کرتے ہیں. اصول کیا ہے ایگ کا, کہ ایگ میں جب ایک سپرم انٹر ہو گیا تو دوسرا نہیں آئے گا. اچھا. یہ لا ہے ایگ کا. یہ نکاح جو ہے نا قدرت نے سیلولر لیول پہ رکھا ہے. ایک ایگ میں ایک سپرم گزرتا ہے, اس کے بعد بلاک, چاہے وہ ہزاروں کی اماؤنٹ میں باہر ہو. جب وہ اندر چلا گیا, ایکس چلا گیا تو بیٹی. ٹھیک ہے. اگر وہ وائی چلا گیا تو بیٹا. عورت کے تمام ایگز کے اوپر ایکس ایکس, دونوں ہاتھ پہ ڈبل ایکس ہے. مرد کے سپرم کے ایک ہاتھ کے اوپر ایکس ہے, ایک پہ وائی ہے. تو وائی جائے گا تو بیٹا, اگر ایکس جائے گا تو بیٹی. یہ ہم نے اسی طریقہ کار کو ایک نیچرل پروسیس میں ایک جیل والا پروسیس کیا ہے, تاکہ ان کا یہ سٹرونگ کر دیا جائے ریئیکشن, تاکہ وہ نیرو فینسٹریشنز ہوں, نیرو پورز ہوں, اور وہاں جا کے ان نیرو پورز میں سے وائی سپرم گزریں. اور اس میں بھی 95% میں کلیم کرتی ہوں, اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے. اچھا. اس کی آج کل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن پاکستان میں ابھی تک آئی ایم سو سوری کہ کوئی ایسے
چیزیں نہیں بنی جس میں کوئی بندہ اپنی نئی ریسرچ کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے. بالکل. سو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ آئی وی ایف کے بغیر یہ جینڈر سلیکشن آپ کرا سکتے ہیں, تو اس کو جو طریقہ کار بتایا میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اور یہ بھی کیا مہنگا ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جینڈر سلیکشن کی ہم بات کر رہے تھے آئی وی ایف کے بغیر, تو یہ والا طریقہ علاج بھی کیا مہنگا ہے؟ نہیں, یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ISSF, یہ سب سے سستا ترین طریقہ کار ہے. یہ نیچرل طریقہ کار ہے, اور اس میں 4 ماہ کے لیے نیچرل وے سے میاں بیوی اپنے گھر بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں, وہ 4 منتھس میں جب تک ان کو وہ جیل لگا دی جاتی ہے. اچھا, دوسرا جو طریقہ کار ہے ایک اور بھی ہے, وہ ہے مائکرو سارٹ اینڈ سپرم سارٹ. وہ بھی آئی وی ایف کے بغیر ہے. وہ انٹرمیڈیٹ ہے, یعنی کہ ایکسپینس وائز فلٹر ISSF والے سے اور PGD سے, یعنی آئی وی ایف والے سے, وہ درمیانہ ایک طریقہ کار ہے. اس میں بھی 95% سکسیس ہے اگر ہم 2 طریقوں کو ملاتے ہیں. اس میں بھی آپ کو آئی وی ایف کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو ایگ بننے کی میڈیسن دیتے ہیں, ہسبینڈ کے اسپرم جس دن اس کے ایگ بنتے ہیں اس کے اسپرم لے کے لیب میں سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکس اور وائی اسپرم, اور پھر وہ پیلٹ کی صورت میں اس عورت کے اندر انجیکٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار بھی کافی ان ہے. ہمارے ہاں اب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جس طریقہ کار سے اس کے بھائی کا بچہ ہو گیا نا, اب جب وہ کہتے ہیں نا ورڈ آف ماؤتھ بن جاتا ہے کوئی چیز, تو میرے پاس سب سے زیادہ لوگ اس نیچرل طریقے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے فلاں کا بچہ ہوا, ہاسپٹل میں جہاں ڈلیوری ہوئی وہاں پہ 9-10 عورتوں نے پوچھا اچھا کیا ٹریٹمنٹ کرایا تھا, پھر وہ کہتی ہے یہ نیچرل تھا. لوگ سن رہے ہیں, لوگ آتے ہیں, اور اس پہ ہم لوگوں کو ابھی ہم انفارمڈ کنسنٹ دیا جاتا ہے جو کہ ایک کورٹ کے پیپر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ پہلے دیتے ہیں کیونکہ بیکاز دس از مائی ریسرچ, ابھی یہ کہیں پہ اسٹیبلش نہیں ہوئی, تو وہ لوگ انفارمڈ کنسنٹ بھی ہمیں دیتے ہیں ایفیڈیوٹ کے اوپر, تو تب ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ میں نے اس طرح بھی کپلز دیکھے ہیں کہ ایک بچہ ہوا اور اس کے بعد انفرٹیلیٹی, اس کے بعد بچے نہیں ہوتے, وہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ اچھا, اس میں پتہ لوگ کیا کہتے ہیں, جو کپلز ہیں ان میں میل تو کہتا ہے میرا تو ہو گیا بچہ, اب یہ تم میں ایشو آ گیا. اچھا, اور وہ خواتین سال بچہ پیدا کیا, وہ بچہ نہیں پیدا, تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی تو ہوا تھا. اگر اس کے اندر خرابی آ گئی ہے تو میل میں کیوں نہیں آئے گی؟ ایون ایک بعض دفعہ میل اپنے 4 بچوں کے بعد دوسری شادی کرتے ہیں اور وہ آ کے اپنے ٹیسٹ نہیں کراتے, کہتے ہیں میرے تو 4 بچے ہیں, اس کے بچے نہیں ہو رہے. اچھا, خاتون کا وہ بیچاری ڈپریس, پتہ چلتا ہے خاتون نارمل ہے, ہسبینڈ کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کے اسپرم نہ ہونے کے برابر یا 0 ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا, ان کو بتاؤ, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے 4 بچے ہیں. میں نے کہا وہ آپ کے ہی بچے ہیں. آپ کے ایک مرد ٹھیک ہونے کے بعد 6 مہینے میں بھی پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے. ایک عورت ایک بچے کے بعد بھی پرابلم کا شکار ہو سکتی ہے, لیکن عورت کے لیے پرابلم کا شکار ہونے کے لیے اس کی ایج, یعنی جس میں اس کی اووری ڈاؤن ہو جائیں, یا اس کی کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہو ایٹ دا ٹائم آف برتھ یا ایٹ دا ٹائم آف DNC, جو آپ اگر مس کیریج ہوا ہے تو اس وقت کرتے وقت, اگر اس کی کوئی اس وقت کمپلیکیشن نہیں ہوئی اور ینگ بھی ہے تو لیس لائکلی ہے کہ اس کا پرابلم ہو. زیادہ پرابلم پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ میل کا. لیکن یہ ہمارے ہاں سوچتے نہیں, 8-8 سال ضائع ہو جاتے ہیں, اتنی دیر میں فیمیل کا نہیں بھی ہوا پرابلم تو ہو جاتا ہے. آج آپ کو ایک پروگرام کی وساطت سے نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگی ہوں. میاں اور بیوی جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں میاں کا پرابلم اور ہوتا ہے, بیوی کا پرابلم اور ہوتا ہے. یعنی کہ پرابلم پتہ چلا کہ ہسبینڈ فرض کریں بالکل ٹھیک تھا, بیوی پرابلم کا شکار تھی. اگر ارلی ڈائیگنوز نہیں ہوا اور آپ نے ایسے ہی رہنے دیا وداؤٹ کانڈمس, آپ انٹیمیسی آپ رہی, تو آپ کا کیا ہوا, آپ کا وہ پرابلم بیوی کا مرد میں شفٹ ہو گیا. اور اگر مرد کو پرابلم تھا تو مرد سے عورت کو آ گیا. کتنی عورتیں ہیں, خواتین ہیں جن کی ٹیوب بند ہے. اچھا, وہ شادی سے پہلے ٹھیک تھی, شادی کے عرصے تک بھی ٹھیک تھی, ہسبینڈ میں پس سیل بہت تھی, ہسبینڈ میں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز تھی, ہسبینڈ کا
نیکروزوسپرمیا تھا، وہ سپرم جو قبرستان اس کی پیریٹونیل کیوٹی تھی سپرم کا، اللہ نے بنایا ایسا سسٹم کہ یہ یوٹرس ہے، ٹیوب ہیں، ٹیوب سے نکل کے ہماری ابڈومینل کیوٹی میں سپرم مرتے ہیں، اور اس میں وہ خود سے جب مرتے ہیں تو وہ ایویپریٹ ہو جاتے ہیں، وہ قبرستان ہے سپرم کا۔ لیکن وہ سپرم تھے آدھے موٹائل، تو وہ کیا انہوں نے کیا، یوٹرائن کیوٹی میں مرتے رہے، ٹیوب کے اندر مرتے رہے، تو وہ ٹیوب جو نارمل تھیں وہ سپرم کا قبرستان بن گئی، ٹیوب بند ہو گئی۔ پھر عورت کو الزام دیا گیا کہ تمہاری ٹیوب بند ہے، اس کی ڈیورس ہو گئی کہ میرا تو بچہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ فیکٹر وہیں سے آ رہا تھا۔ کتنے خطرناک حقائق ہیں یہ، اور اب جس طرح کا دور جا رہا ہے یہاں پر تو یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں کہ شادی سے پہلے بھی بہت سارے مرد حضرات ہیں، ان کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں، تو یعنی یہ چیز ایک اچھی خاصی عورت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایبسلیوٹلی 101%، یعنی اس کی ماں بننے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو خواتین جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، میں تو کہتی ہوں مریم نواز صاحبہ نے اتنے اچھے کام کیے ہیں خواتین کے حق میں، تو ایک ان خواتین کے حق میں یہ کر دیں جو بیچاریاں ڈیورس کے پیپر لے لے کے بعد میں پھرتی ہیں اور ہزار لوگ ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ ایسے کسی کو ڈیورس کر دیں، اس میں تہمت لگانا ضروری ہے۔ اچھا، تو ان کے لیے ایک کام کر دیں کہ شادی میں ضروری ہو کہ مرد کا سپرم ٹیسٹ جو ہے وہ ہر صورت ایک مستند ادارے سے اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کو کوئی انویسو ٹیسٹ نہیں کرانا پڑتا، کیونکہ شادی بیسیکلی جو ہے وہ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے، اگر سپرم اس کا ٹھیک ہے تو اس کا نکاح رجسٹر ہو جائے، ورنہ چوری چھپے کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور خاص طور پہ دوسری شادی ہوتی ہے، دوسری شادی میں بھی لا نہیں آپ بنا سکتے کہ مرد کا ایک ٹیسٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، خاتون کا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بائسڈ ہوں، خاتون کا بھی ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، بیسک ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ شادی آپ کا مقصد ہی ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی 2 مہینے نہیں گزرتے تو لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بچہ ہے، تو وائی ناٹ، جب بچوں کے لیے شادی کرنی ہے۔ میں نے تو آج تک ایک پاکستان میں ایسا کپل نہیں دیکھا جو اپنی کمپیٹیبلٹی کے لیے شادی کر رہے ہیں، انہیں تو بچہ چاہیے ہوتا ہے، تو جب بچہ ہی مقصد ہے تو وائی ناٹ کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کروا لیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ خیر، گفتگو کا سلسلہ ہم نے آگے بڑھانا ہے، بٹ ایک بہت اہم کوشچن میں نے آپ کی باتوں سے، یہ میرے آج کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا بٹ میں نے پک کیا آپ کی باتوں سے، ڈی این سی کی آپ نے بات کی، اس کے ساتھ بھی رسک فیکٹر بہت جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں تو بچہ ہوا، دوبارہ سے آپ نے کنسیو کر لیا، جس مرضی ڈاکٹر کے پاس گئے، اپنی گائناکالوجسٹ کے پاس بھی نہیں آپ جاتے، یہاں وہاں جا کے آپ ڈی این سی کراتے ہیں، کیا رسک فیکٹر ہوتے ہیں؟ آج آپ نے نا مجھے خوش کر دیا یہ پوچھ کے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو بچہ مس کیریج آپ انڈیوس کروائیں گے، یعنی کہ وہ بچہ ٹھیک تھا لیکن آپ نے انڈیوس کرایا، تو مجھ سے لکھ لیں، لکھوا لیں، 99.9% آپ انفرٹیلیٹی کا شکار ہو گئے۔ اچھا، یہ قدرت والے کی سب سے بڑی سزا ہے جو میں سائنٹیفک ایویڈنس سے بتا رہی ہوں۔ کیوں؟ اگر بچہ ٹھیک ہے، اس میں سروکس آپ کی بچے دانی کا منہ ٹائٹلی کلوزڈ ہوتا ہے۔ دوسرا، عام طور پر 99.9% ڈاکٹر اس کو نہیں کرتے، وہ آپ جاتے ہیں ان خواتین کے پاس جن کے انسٹرومنٹ بھی سٹرلائز نہیں ہوتے، دائیاں ہوتی ہیں، کویکس ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جب اس کو فورسفلی آپ ڈائلیٹ کرتے ہیں، فورسفلی، تو ہوتا کیا ہے، اس ڈائلیٹیشن کی وجہ سے سروائیکل انکمپیٹنس، مطلب یہ کہ جب اگلا بچہ ہوگا پھر 4تھے مہینے میں مس کیریج، پھر 3رے مہینے میں مس کیریج، وہ 5ویں مہینے میں مس کیریج، پری ٹرم برتھ ہوتی جائے گی، کچھ نہ کچھ ہوتا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انفیکشن پھیل گئی تو آپ کی ٹیوبز بند، ٹھیک ہے، آپ کا پھر آپ میں انفیکشن ہو گئی، وہ ٹرانسمٹ ہوئی تو سیکشلی ٹرانسمٹ ہوگی، اگر آپ بچ بھی گئیں تو آپ کے ہسبینڈ بھی زیرو سپرم کا شکار ہونے میں دیر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہسبینڈ کے اندر ٹرانسمٹ ہو جائے گی۔ عورت سے اگر انفیکشن ہے تو عورت کی بھی انفیکشن مرد میں جاتی ہے اور مرد بھی اس کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے، تو انفرٹیلیٹی دونوں طرف سے ہو گئی، کمپلیکیشنز آ گئی۔ جب کسی فیمیل میں انڈیکیٹڈ ہے کہ اس میں اب ڈی این سی ہونی ضروری ہے، تو
اس میں کتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. میں نے پہلے بتائی نا کہ جن میں انڈیکیٹڈ نہیں تھی, انڈیوس کرایا خود جان بوجھ کے, قدرت والے سے ٹکر لی, ان میں کیا ہوا, اب انہوں نے ٹکر نہیں لی, اب ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گئی. اب ایک تو اس میں کمپلیکیشن کیوں کم ہے, ایک تو اس کو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ڈیل کرتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے سروکس کو سافٹ کرنا ہے, پھر ہم نے کرنا ہے, ہم نے اسٹیرائل میئر لینے ہیں, انفیکشن نہیں جانے دینی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. دوسرا, قدرت والے کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ یوٹرس خود بخود لوز ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں ڈیمیج ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے, وہ سافٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس میں ہم اپنا سکشن کینولا ڈالتے ہیں اور وہ مشین اس کو سک کر لیتی ہے بڑے آرام سے, کسی کھرپے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو کھرچ کے وہاں پہ پرابلم آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں قدرت والے کی طرف سے یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس کی دوبارہ ریجنریٹو, جو سائنس کہتی ہے نا کہ اس کی اینڈومیٹریم کی ریجنریشن دوبارہ نارمل شروع ہوتی ہے. جب آپ نے قدرت والے سے ٹکر لے کے غلط کر کے کیا ہوتا ہے تو اس میں نہیں ہوتی. میں نے آپ کو سائنٹیفک بیس پہ, مولوی بن کے نہیں بتایا, ایک سائنٹیفک بیس پہ بتایا. ہر جگہ پر ہی پرابلم ہے. صحیح. ہمارے ہاں میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ لوگوں نے, لڑکیوں نے شادیاں کی, اس کے بعد پتہ چلا جی بچہ جلدی ہو گیا, جی ہمیں بچے کی ضرورت نہیں تھی, اور بچہ دونوں میاں بیوی کی کنسنٹ سے ضائع کروایا گیا. اب میرے پاس آ رہے ہیں, ایسی irreversible انفرٹیلٹی ہے کہ بعض دفعہ ہم آئی وی ایف بھی کرتے ہیں, اس پہ بھی نہیں ہوتا. تو پلیز اگر آج 2-4 لوگ بھی ہماری اس بات پہ ڈر گئے تو میں سمجھوں گی کہ ہمارا حق ادا ہو گیا. بالکل ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مناسب وقفہ, کیونکہ کچھ لوگ نا آج کل, اچھا ایک بچہ ہو گیا ہے, ابھی تو میں اس کو ہی سنبھال لوں, بہت بڑی بات ہے, مجھے ابھی بہت گیپ لینا ہے, میں تو ایک بچے کی رسپانسبلٹی سے, یہ بھی آج کل کی لڑکیوں کا پرابلم ہے. گھر میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ ان کا پرابلم ہے, جاب کرنے والی کو تو چلو پھر بھی کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے, بٹ اسٹل لڑکیاں کہتی ہیں کہ نہیں جی میں اب پھر کمپرومائز ہوں گی, میرا پھر فگر کمپرومائز ہوگا, نہیں مجھے 5-6-7 سال تو نا یہ والا بچہ بڑا ہو جائے. تو پھر مناسب وقفہ کتنا ہونا چاہیے, اور یہ بہت لمبا گیپ بھی کیا انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. لمبا وقفہ ہر ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر تو آپ کی شادی ہو رہی ہے 21-22 میں, پھر تو آپ وقفہ کر لیں 5 سال کا, ٹھیک ہے. اگر آپ کی شادی 35 سال میں ہو رہی ہے, پھر کاہے کا وقفہ, 30 سال میں وقفہ, پھر کدھر, پھر تو آپ کے پاس 2 سال کا بھی وقفے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, قدرت والے نے جو 2 سال کا نیچرل وقفہ, جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا لوگوں کو, کیا تھا, جب آپ ایبسلوٹ بریسٹ فیڈنگ کراتے ہو, ایبسلوٹ یعنی اس کے علاوہ دوسرے دودھ فیڈر نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے, وہ کرواتے ہیں, تو ویسے ہی این اوولوشن ہو جاتی ہے, یعنی اس میں ایگ بننے کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے سنا ہے, پہلے لوگ یہی کہتے تھے کہ خود بخود ہی نہیں آپ کی پریگننسی نہیں ہوتی, اب بھی جو لوگ کرواتے ہیں خود بخود نہیں ہوتی. اچھا, پیریڈز ہی نہیں آتے 2 سال. اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے, سائنس اتنی مہربان ہے, 2 سال عورت کا آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہونے دیتی اللہ کی ذات, کہ کیا ہے کہ اس کو پیریڈز آئیں گے, یہ عورت فیڈ کرا رہی ہے, اس کا آئرن فیڈ میں جا رہا ہے, تو وہ 2 ماہ کبھی بھی اس کو پیریڈز نہیں آتے. گریٹ. I was medical student when I got married. اور میرا میڈیکل کالج میں بچہ ہوا. کین یو امیجن, میں کلاسز لیتی تھی, میں اپنے بچے کو فیڈ کراتی تھی, کیونکہ مجھے ایک ڈر ہوتا تھا. میری ایک سوچ ہے کہ دیکھو, جو گائے کا بچہ ہے وہ گائے کا دودھ پیے گا, بکری کا بچہ بکری کا دودھ پیے گا, بھینس کا دودھ پیے گا. کبھی بھینس کے نے جا کے گائے کے بچے کو, اس کو بکری کے بچے کو کہا بہن میرے بچے کو دودھ دینا, کہا, کیونکہ اسے پتا ہے بھینس کا بچے کا بھینس والا دماغ بنے گا. میں چاہتی تھی میرے بچے کا نا دماغ بہترین ہو, تو میں اس کو ہیومن دماغ دینا چاہتی تھی. آئی واز اسٹوڈنٹ, تو میرا کیا ہوتا تھا, میں کلاس لے رہی ہوتی تھی اور میں کامن روم میں میرا بچہ میری میٹ کے ساتھ ہوتا تھا, میں جاتی تھی وقفے میں جا کے فیڈ کرا کے آتی تھی. 2 سال مکمل طور پر فیڈ کروایا, کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا. میں نے دیکھا تھا کہ ذہین بچے وہی ہیں جنہیں گاؤں میں ماؤں نے پالا ہے. بڑے بڑے ہمارے پروفیسرز, آج کیوں نہیں یہ بچے, آج کے آپ بچوں کا مقابلہ کریں,
یہ سوائے یہ نہ ان کو اتنی ہیلپ ہو تو یہ 90% نمبر نہ لیں. دے آر ناٹ جینیس, یہ اسمارٹ ہیں اور اسمارٹ فون کی وجہ سے اسمارٹ ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ہم گوگل سے سرچ کر لیتے. آیا کمپیوٹر آیا ہمارے دور میں لیکن لیٹ آیا. ٹھیک ہے, ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں لیٹ آیا. ایسا نہیں تھا کہ میں نے کچھ, ہمیں کتابوں سے, ہمیں اپنی سوچ سے, محنت سے آگے جانا پڑتا تھا. تو میں تو یہ کہتی ہوں آج آپ کا, حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, کہ اگر تو آپ نے اپنے بچے کو بھینسا بنانا ہے تو پلا لیں بھینس کا دودھ. گائے بنانا ہے, اللہ میاں کی گائے, تو گائے کا بنا لیں. لیکن اگر دینا ہے تو آپ ٹیلنٹ دینا ہے ایک ہیومن بینگ کا, تو 2 سال دودھ پلانا بہت ضروری ہے. اگر کسی خاتون کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے دودھ پلانے کے کیا فائدے ہیں, ری جنریٹیو, یہ میں نے ایز اے گائنیکالوجسٹ مجھے الف بے نہیں پتہ تھی. جب سے میں ڈپلومیٹ ان امریکن بورڈ فار ری جنریٹیو میڈیسن کی میں نے اس کی اسپیشلٹی لی, میں نے یہ دیکھا کہ ری جنریشن, ہمارے اسٹیم سیل پروڈیوس ہوتے ہیں جب عورت بریسٹ فیڈ کراتی ہے تو اس کے نیچرل اسٹیم سیل آتے ہیں. وہ نیچرل اسٹیم سیل کیا کرتے ہیں, اس کی لانگجیوٹی کے اندر, یعنی اس کی لائف کو لانگ کرتے ہیں, پرولونگ کرتے ہیں لائف کو, اور دوسرا اس کے اندر ریجوینیشن لاتے ہیں, وہ زیادہ دیر تک ینگ رہتی ہے. اچھا, یس, یہ ابھی آپ کو ری جنریٹیو میڈیسن کی بات بتا دیں. دیٹس ریئلی گریٹ. تو چلیں, جہاں بچے کو فائدے ہیں وہاں خاتون کو خود بھی اس کا بہت فائدہ ہے. اب تم نے بھی جب بچہ ہوا تو بریسٹ فیڈنگ بھی آؤ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے ایک اور چیز بتا دیں. میں نے گیپ کی بات کی تھی, مناسب وقفہ, وہ آپ ریکمینڈ کر دیں, پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف چلیں. مناسب وقفہ کیا ہونا چاہیے؟ مناسب وقفہ بتا رہی ہوں نا, مناسب وقفہ 2 سال کا تو ہر صورت ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر آپ کی ایج آگے جا رہی ہے تو زیادہ وقفہ نہ کریں. انفرٹیلٹی کاز کر سکتے تو وہ انفرٹیلٹی کاز. لیکن اگر آپ کا پہلا بچہ 20 سال میں ہو گیا ہے اور آپ کو کوئی ٹاسک ہے تو نو ہارم, آپ 5 سال 4 سال وقفہ کر لو. ٹھیک ہے, لیکن ایج از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر سے پوچھیں کہ میری کنڈیشن کیا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ 20 سال پری میچور اوویرین فیلئر تو ہو رہا ہے لڑکیوں کو, 28 سال میں بھی 26 میں بھی ہو رہا ہے, تو پہلے جا کے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ میں کہاں سٹینڈ. یعنی ہم نے خود ڈیسائیڈ نہیں کرنا, یہ ہم نے اپنی ڈاکٹر سے پوچھ کے, ان سے مشورہ کر کے, اپنی ریسنٹ سچویشن دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرا آخری کویشچن ہے جی, پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آج کل اوبیسٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں سے میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ اسٹرانگ میسج مل جائے. اوبیسٹی لڑکے میں لڑکی میں دونوں میں ہے تو پرابلم ہے, انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے 100% کرتی کہ صرف لڑکی میں؟ دونوں میں کرتی ہے. میل میں اگر سینٹرل اوبیسٹی ہے نا, سینٹرل اوبیسٹی, تو یقین کیجئے سب سے زیادہ اس کو مارفالوجی کا پرابلم آئے گا. کیا ہوتا ہے مارفالوجی کا مطلب ہے کہ اس کے ہیٹ. اچھا, اب میں آپ کو بتاتی ہوں, جو ٹیسٹیز ہیں اللہ نے باہر بنائے, باڈی کے اندر نہیں رکھے, کیونکہ اس کا ٹیمپریچر کم رکھنا تھا. تو جب آپ کا سینٹرل ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے نا یہ جگہ, تو وہ ٹمی نیچے لٹک رہی ہے, تو وہ ٹیمپریچر ٹیسٹیز ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں. جب ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو ان کی موٹیلٹی بھی خراب ہو جاتی ہے, کاؤنٹ بھی خراب ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو چیز خراب ہو جاتی ہے وہ ان کی مارفالوجی, شیپ خراب ہو جاتی ہے. سپرم جو ہے نا, وہ آپ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو کوئی بڑے سر والا, کوئی ٹیڑھے سر والا, 2 ٹانگوں والا, ٹیڑھی ٹانگوں والا, اس طرح کا سپرم آتا ہے. تو جب وہ سپرم آئے گا تو کیا ہوگا, اول تو پہلے 3 ماہ میں ہی مس کیریج ہوگا اگر بچہ ہو بھی گیا ہے, کیونکہ قدرت والے کا اگین یہ اصول ہے کہ جب کوئی ایب نارمل ایمبریو ہے تو اس کو 3 ماہ میں ریجیکٹ کر دے اور 3 ماہ میں مس کیریج ہو جائے. یہ بھی میرے اللہ کا بڑا خوبصورت رول ہے, جس کے لیے ہم بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں نا, وہ مس کیریج ہو گیا, وہ اللہ نے آپ پہ انعام کیا ہوتا ہے. بالکل. بٹ دوسری طرف اور یہ سب سے بڑا. اور فیمیل میں, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی کیونکہ فیمیل کا بڑا ضروری تھا. فیمیل میں تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس عورت کے لیے ہارمونل امبیلنس, پولیسسٹک اووریز, اور یہ بہت اتنی عام ہو گیا امپورٹنٹ ہے. اس پہ ڈسکس کرنا. پی سی او میں ابھی جو ریجنریٹیو تھیراپیز آئی ہیں وہ بہت بیسٹ آئی ہیں, کیونکہ پی سی او ریزسٹنٹ جو ہو جاتی ہیں نا ان پہ کوئی دوائیاں اثر کرتی ہیں. وہ بیچاری لڑکیاں کر کے, میں کہتی ہوں ایسی وہ ڈائٹ پلان لے رہی ہوتی ہیں, بھوکھی رہ رہی ہوتی ہیں, ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی ریزسٹنٹ اووریز چہرے پہ بال بھی لاتی ہیں
اور موٹاپا بھی ان کا نہ کم ہوتا ہے، نہ کسی ڈائٹ کو رسپانس کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی جو ریجنریٹو تھیراپی ہے دیٹ از بیسٹ فار دیم. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے آپ کا لائف سٹائل چینج کرنا. بہت میٹر کرتا ہے. اچھا کچھ میں نے نا بچیاں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ ویٹ اچھا خاصا تھا، شادی سے 2 مہینے پہلے ایسی کوئی زیرو ڈائٹ پہ گئیں کہ یہ ویٹ گر گیا، شادی ہو گئی، کریش ڈائٹ. ہاں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے، وہاں پہ بھی کنسیو کرنے میں پرابلم کریش ہوتی ڈائٹ میں اگر آپ نے سڈنلی آپ کا ویٹ بڑھا ہے یا سڈنلی کم ہوا ہے تو آپ کے ہارمونز ہائپوتھلیمک ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. ہائپوتھیلمس آپ کی برین کا ایک وہ حصہ ہے جو ٹائنی سا ہے لیکن جو سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اچھا اب وہ جب خراب ہو گیا تو آپ کی اووری کے تمام ہارمون خراب، پھر آپ کی کیا ہوگا، سائیکل جو ہے آئیں گے ہی نہیں. آئیں گے تو ہر 15 دن بعد آ جائیں گے، آگے پیچھے آ جائیں گے، 6 مہینے نہیں آئیں گے، ایگ ٹھیک نہیں بنیں گے، کنسیو نہیں کریں گے، آپ کو پرابلم ہوگی. جو بھی چیز آپ ایک اعتدال سے ایک ایوریج سے آگے یا پیچھے جاتے ہو وہ خراب ہے. آپ کی شادی اگر فرض کریں ہونے والی ہے تو آپ 6-7 مہینے سال پہلے ڈائٹ پلان کریں نا. اور ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے ماہرین سے بھی سنا ہے کہ وہ اب بچیاں، کیونکہ یہ آگے نومبر دسمبر آپ کو پتہ ہے شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو 4-6 ماہ پہلے کہتے ہیں فولک ایسڈ بچی کو دینا شروع کرتے ہیں. 100% بالکل ٹرو ہے. اس سے کنسیو کرنے میں آسانی نہیں، ہوتی ہے؟ فولک ایسڈ بچے کے نیورونل ڈس آرڈرز کو نہیں ہونے دیتی. اوکے. یعنی آپ کے جو پہلے 3 ماہ میں جتنے نرو ڈس آرڈرز ہیں، آپ نے سنا ہوگا جی ہمارے بچے کے سر میں پانی تھا، ٹھیک ہے، بچے کا سر پراپر نہیں بنا تھا، بچے کو پیچھے ہائیڈروسیل تھی جی، سپائن کے اوپر اتنی بڑی سسٹ تھی، یہ سارے نروس ڈس آرڈرز ہیں. یہ ایک پتہ نہیں 5 روپے کی گولی اس کے لیے کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہر بچی کو شادی سے پہلے کھانی ہے؟ شادی سے پہلے کھانی چاہیے. اور جب تک اپنے بچے پیدا کر رہی ہے اس کو فولک ایسڈ کی ایک گولی ایسی سمجھ کے لینی چاہیے کہ جیسے وہ صبح کا ناشتہ کر رہی ہے، ناشتے سے پہلے اس نے لے. چلیں جی، ناشتے سے پہلے لینی ہے؟ نہیں، میں ایک یاد کر کسی ٹائم پہ کسی بھی ٹائم آپ لے سکتے ہیں، لیکن سمجھ لے کہ میں نے ناشتہ نہیں کرنا اور میں نے لینی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. بہت اہم معلومات ہم نے آج کے پروگرام میں شیئر کی، اور اس تمام گفتگو کا مقصد یہی تھا. یہ وہ تمام سوالات تھے جو آپ کی طرف سے آئے، اور وہ تمام ایشوز تھے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں. تو علاج ہر طرح سے موجود ہے. علاج دونوں کپلز کو کرانا ہے، معائنہ سب سے پہلے دونوں کو کرانا ہے، پھر جس کا علاج آپ کی ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے اس طرف آپ نے جانا ہے. باقی آپ کا لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. ٹائملی بچیوں کی شادی کرنا بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ شادی شدہ زندگی میں آنے والے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.